मोहतरम हाजरीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 नंबर की आयत मैंने पढ़ी है और एक हदीस जिसको इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब सही मुस्लिम में, जिसके रावी मुफस्सिर कुरान सहाबे रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा है, वो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज के खुतबे के लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो नज़र बद की शरई हैसियत और इसका इलाज। नज़र बद इस मौजू का इंतखाब हमने इसलिए किया क्योंकि आज मुआशरे में नज़र बद और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें हमें अता की हैं, माल की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, मुकाम की शक्ल में, इज़्ज़त की शक्ल में, औलाद की शक्ल में और दूसरी शक्लों में अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है, अल्लाह ने नेमतें देने के बाद उन नेमतों की हिफाजत के तरीक़े भी अल्लाह ताला ने हमें बतलाए हैं और हमें नुकसान से बचने के लिए चंद तालीमात अल्लाह ताला ने दी है। और आज उम्मत का हाल ये है कि जो असबाब नेमतों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बतलाए हैं, ख़ास तौर पर नज़र बद के बाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया था। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया था कि अपनी नेमतों के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना, हासिदों के शर से अल्लाह की पनाह तलब करते रहना और जो जो चीज़ें तुम्हारी नेमतों को नुकसान पहुंचा सकती है उन रास्तों से बचे रहना। लेकिन अफसोस की बात है, आज का दौर एक अलग दौर है जिसमें आदमी कभी दिखावे के नाम पर, कभी सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जिसमें सारी नेमतें आदमी दिखाने की आदत लोगों को पड़ी है, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा नज़र बद का नुकसान लोगों को हो रहा है। आगे मैं किताब और सुन्नत की रोशनी में बतलाऊंगा कि अल्लाह के नबी ने नज़र बद के कौन से नुकसानात बतलाए हैं। लेकिन पहले ये समझें कि आज का मौजू कितनी अहमियत का हामिल है। ये मौजू ना समझने की वजह से हम नज़र बद के शिकार होते हैं, हमारी सेहतें तबाह होती हैं, हमारी औलाद बर्बाद होती है, हमारी नेमतें, हमारा माल ज़ाया और बर्बाद होता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों मुसीबतों के हम शिकार हो जाते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि नज़र बद से मुतालिक अल्लाह के नबी ने जो अहकामात बतलाए हैं, जो एहतियाती तदाबीर बतलाई हैं, उसका इल्म नहीं है या उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदमी नज़र बद का शिकार होने के बाद शैतान जिस रास्ते से सबसे ज्यादा तबाही लेकर आया है हमारी जिंदगियों में, वो ये नज़र बद और जादू का रास्ता है। जादू, जिन्नात और ख़ास तौर पर नज़र बद, इसके सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में शरई इल्म हासिल नहीं होने की वजह से, इल्म नहीं होने की वजह से आज देखिए उम्मत के अंदर शिरकिया अकायद दाखिल हो चुके हैं। आज इसका इलाज लोग जाकर बाबाओं के पास, फलां के पास, गैर मुस्लिमों के पास जाकर तावीज़ गंडों की शक्ल में, जिसको अल्लाह के नबी ने वजाहत के साथ फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जो तावीज़ गंडे लटकाएगा वो शिर्क करता है, वो मुशरिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद अहमद की रिवायत में 10 आदमी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए बैत लेने के लिए। अल्लाह के नबी ने 9 से बैत किया, 1 से बैत नहीं की क्योंकि वो तावीज़ लटकाया हुआ था। शिरकी अमल, और एक तरफ अकीदा लुट रहा है, शिरक में दाखिल हो रही है उम्मत नज़र बद का सही इल्म हासिल नहीं होने की वजह से। तो दूसरी तरफ बिदात और खुराफात उम्मत के अंदर जन्म ले रहे हैं, नए नए तरीके जादू के इलाज के लिए या नज़र बद के इलाज के लिए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और तीसरा नुकसान, आज इन बाबाओं के चक्कर में हमारी बाइज्जत औरतों की इज्जतें लूट रही है। उनकी इज्जतें आप लोग जानते हैं, कितने ऐसे वाक़ियात है, कई वाक़ियात है जो दब जाते हैं। कई एक वाक़ियात जब उबाल ज़्यादा आता है तो सोशल मीडिया की नज़र भी हो जाते हैं। कई औरतें आकर बाबाओं से मुताल्लिक़ सुनाती भी हैं कि इन्होंने कैसे हमारी इज्जतों को लूटा,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا جناب؟ بے یار و مددگار، اتنا نامکمل دین ہے ہمارا کہ قرآن و حدیث میں اس کا حل ہم ڈھونڈے بغیر یہ لا علم لوگ جو دین کے صحیح پابند نہیں، نماز کے صحیح پابند نہیں، نہ چہرے پر داڑھی ان کی موجود ہے، پینے کھانے سگریٹ پینے والے ایسے لوگوں کے پاس جا کر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ناریل پھوڑ رہا ہے، فلاح کر رہا ہے. ایک طرف شرکیات، دوسری طرف بدعات، تیسری طرف اخلاقی برائیاں، چوتھے طرف آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کی مشابہت. آج کیا ہے نظر بد کا علاج؟ کیسا؟ غیر مسلموں سے جھاڑو کے کٹے سے آج نظر اتارتے ہیں ہمارے لوگ. کیا ہے آج ہماری بوڑھیوں کے اندر؟ نظر بد کا علاج جھاڑو کی کٹے سے اتارا جاتا ہے. کس سے لیا ہم نے؟ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جناب یہ. اور پھر کیا کیا جاتا؟ نمک وار آ جاتا. بتا رہا ہوں میں بیماریاں ہمارے اندر کیسی کیسی ہیں. نمک وار کے بچے کے اوپر کیا ہے؟ نظر ہو گئی. آج کل کی بوڑھیاں غیر مسلموں سے لیے ہیں یہ ساری چیزیں. نمک وار کے اب آگ میں ڈالا جاتا، پٹ 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 کرتے کہ دیکھو کتنی نظر تھی. نمک پٹ پٹ نے تو کیا کرے گا؟ نمک پٹ پٹ نے تو کیا کرے گا؟ اور سمجھتے کہ جتنی زیادہ آواز ہے اتنی بڑی نظر تھی. کیسے خرافات! کیسے ہم مسلمان جو دین کی چھوٹی سی چھوٹی تعلیم، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من شیء یقربکم من الی الجنہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو تم کو زندگی میں ضرورت ہے، جو جنت کے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے نجات دلانے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں بتلایا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا سا چھوٹا گناہ جو تمہیں جہنم رسید کر سکتا ہے اور جہنم سے دور، جہنم کے قریب کر سکتا ہے، جنت سے دور کر سکتا ہے، میں نے بتلا دیا. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں دین اتنا واضح ہوا، اتنا واضح ہوا، اتنا واضح ہوا کہ عام احکامات تو چھوڑو، آسمان پر اڑنے والا پرندہ اس کے کیا احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے بتلا دی. ہمارا دین اتنا عظیم، اتنا واضح، اتنا کلیئر، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے دین دیا، اور نظر بد سے متعلق کچھ تعلیمات نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ رہنمائی نہیں ہے ہمارے پاس. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے علم حاصل کیا نہیں، ہم نے جانا نہیں. آئیے آج کتاب و سنت کی روشنی میں، چونکہ جمعے کے خطبے میں کم وقت ہوتا ہے تو نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند 5 سے 6 پوائنٹ کی شکل میں نظر بد سے متعلق اہم بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں نظر بد کے موضوع پر مجھے آپ کو سمجھانے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، نظر بد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب پر پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان کی زندگی میں خیر آتا ہے، بھلائی آتی ہے، کامیابی آتی ہے، یا شر آتا ہے، نقصان آتا ہے، تکلیف آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب پر اللہ نے قائم کیا ہے. ہر خیر کا بھی سبب ہے، ہر شر کا بھی اللہ تعالیٰ نے سبب رکھا ہے. آدمی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے تو آدمی نقصان سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ نقصان کے جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین نے نظر بد کو بھی نقصان کے اسباب میں سے کوئی چھوٹا موٹا سبب نہیں بلکہ بہت بڑا سبب بنایا ہے. پہلی بات یہ جان کے رکھ لیجئے، نقصان کے اسباب میں سے کہ جس سے ہم بیمار پڑ جائیں، ہماری نعمتیں ضائع ہو جائے، ہماری اولاد کو تکلیف پہنچے، ہمارا مال ضائع ہو جائے، ہمارا جاب چلا جائے، تو یہ جو نقصانات ہماری زندگی میں آتے ہیں، کئی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب نظر بد کا لگ جانا ہے. نظر بد کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر اللہ کے نبی نے جو بتلائی ہیں اس کا اہتمام نہیں کر کے نظر بد کی مصیبت اپنی زندگی میں لا لینا ہے. وہ کیا ہے؟ میں آگے آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں. پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ نقصان کے اسباب میں سے ایک سبب نظر بد کا لگنا ہے. دوسری بات، نظر بد کہتے کس کو ہے اور کس کی نظر بد ہمیں لگتی ہے. نظر بد کہتے ہیں کسی آدمی کو، کسی آدمی کی کوئی چیز، اس کی دولت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی صحت ہے، اس کی اولاد ہے، جو بھی نعمت، اس کی کوئی خوبی ہے، اس کی کوئی صلاحیت ہے، جتنی بھی نعمتیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، کسی آدمی کو بھلی لگتی ہے، وہ آدمی اس کی نعمت کی طرف دیکھتا ہے 2 وجہ سے.
یا تو حاسدانہ نظر سے دیکھتا ہے، حاسد ہے، حسد کرتا ہے، حاسدانہ نظر سے دیکھتا ہے، یا پھر حاسد نہیں ہے، رشتہ دار ہی ہے، چاہنے والا ہی ہے، لیکن تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور دیکھ کر برکت کے کلمات، برکت کے دعائیہ کلمات، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک، یہ کلمات جب اپنی زبان سے نہیں نکالتا ہے تو بعض اوقات اس کی نگاہ جو حاسدانہ نظر سے پڑی ہے یا تعجب کی نگاہ سے پڑی ہے، اس کا اثر اس کی نعمت پر ہوتا ہے اور اس کی نعمت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد صرف ایسا نہیں کہ حاسد کی ہی لگتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ایسے صرف حاسد کی لگتی ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں خیر خواہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اختصار سے بات کرنا ہے، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر احادیث نقل کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بات ایک آدمی کو جان لینا چاہیے کہ نظر بد جہاں ایک حاسد کی حاسدانہ نظر کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے، تو وہیں پر ایک چاہنے والا آدمی، یہاں تک کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو اگر اچھی نظر سے دیکھتا ہے لیکن بارک اللہ کے الفاظ نہیں پڑھتا ہے تو بعض اوقات باپ کی نظر، ماں کی نظر بیٹے کو بھی لگ سکتی، اور ہوتا نا شادی کے موقع پر بچے کو تیار کرے، اب ہماری زبانیں میں تو کیا ہے بارک اللہ نکلتے، آج ہمارے معاشرے میں یہ کلمات ہے زبان پہ، ہم کیا بولتے ابا اوفو کیا کیا ہے ہمارے ہیں، کیا دکھ رہا بھائی بچہ ہمارا، کھل کے بولنا پڑتا میرے کو، اس لیے بتا رہا ہوں، کیا دکھ رہا ابا میرا لاڈلا فلاں، سب بولی الفاظ آپ، لیکن سب سے پہلے اپنے زبان سے بارک اللہ کے الفاظ نکالیے، بارک اللہ فیک۔ آپ بھی اپنی زبان سے اگر بارک اللہ کے الفاظ نہیں نکالیں گے، اگرچہ کہ آپ اس کے باپ ہیں، آپ کی نظر خود آپ کے بچے کو لگی، اور ہوتا نا اچھا بچہ کھیل رہا تھا اچانک رونا شروع کر دیا، اچھا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ستانے لگا، اخلاق اس کے بگڑ گئے، تو بہت سے اوقات دوسرے اسباب کے ساتھ ایک بہت بڑا سبب جو آگے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو احادیث میں کوٹ کر کر بتاؤں گا کہ نظر بد کی وجہ سے اس قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نظر بد کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے نظر بد سے متعلق جو تعلیمات اللہ کے نبی نے دی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں جیسا میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نظر بد ایک آدمی کو جب کسی آدمی کی دوسری اس کی چیز اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنی حاسدانہ نظر سے یا تعجب کی نظر سے دیکھے اور اپنی زبان سے برکت کے الفاظ نہ نکالے، تو اس آدمی پر اس کی آنکھ سے نکلی ہوئی نظروں کا اثر نظر بد کی شکل میں پڑتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ثابت قرار دیا ہے، حق قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کو حق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ یہ سورہ یوسف آپ جانتے ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب ان کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اس دور میں جبکہ کنعان اور مصر کے علاقے میں قحط سالی ہو چکی تھی، اپنے بیٹوں کو کنعان سے جہاں پر حضرت یعقوب رہتے تھے وہاں سے عزیز مصر کے پاس جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہوئے تھے وہاں پر بھیج رہے تھے، کنعان سے مصر کی طرف۔ تو اس وقت اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی، وہی نصیحت اس آیت کے اندر ہے۔ کیا نصیحت کی؟ حضرت یعقوب نے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو، 11 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیامین کے ساتھ، اور حضرت یوسف وہ 12ویں بیٹے تھے۔ تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، جب مصر کے اندر تم داخل ہو، اور اس دور میں مصر کی بڑی فصیل ہوتی تھی، اس کے دروازے تھے، مفسرین نے لکھا کہ 4 دروازے تھے مصر کے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹو تم جب مصر کے اندر داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ نظر بد کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تدبیر انہوں نے بتلائی بیٹوں کو۔
پھر اس کے بعد کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی یہ تو ایک تدبیر بتلا رہا ہوں نقصان سے بچنے کی، لیکن اللہ کی طرف سے کسی چیز سے میں تم کو نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے اللہ کے حکم سے ہونے والے ہیں. اگر تمہاری زندگی میں مصیبت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. ان الحکم الا للہ، عقیدے کا بھی درس دے دیا. علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، لیکن میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، توکل رکھتا ہوں، اور توکل رکھنے والوں کو اللہ ہی کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے. اس آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو 4 دروازوں سے داخل ہونے کا جو حکم دیا اور ایک دروازے سے داخل نہیں ہونے کا جو حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے 11 بیٹوں کو ایک دروازے سے رکنے کا حکم دینا، داخل ہونے سے رکنے کا حکم دینا، اور 4 دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دینا، یہ دراصل ان کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے. کیا ڈر ہوا؟ نظر بد نہ لگ جائے. کیوں؟ ایک تو تعداد میں 11، اب ایک دروازے سے داخل ہوں گے 11 کے 11، اور اوپر سے کیا ہے وَأَنَّهُ كَانُوا ذَوِي جَمَالٍ وَحَيَّةٍ حَسَنَةٍ وَمَنظَرٍ بَهِيٍّ، ہے 11 اور اوپر سے خوبصورت، ہٹے کٹے، موٹے تازے، اچھے خاصے. اب ایک دروازے سے 11 داخل ہوں، اب کیا ہوتا لوگوں کا؟ اماں، اب ہم لوگ جیسا بولتے 11 بولتے وہیں مر جانا بیچارے، یہی ہوتا نا ہمارا، اسی ہوتا لوگ. اب 11 بھائی، پہلے دیکھنے میں تعداد بڑی اور اوپر سے خوبصورت، ہائٹڈ، اچھے خاصے، موٹے تازے، طاقتور، تو اب وہ دیکھیں گے تو لازمی بات ہے نظر تو لگے گی. اسی لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹو احتیاط کرو کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، لہٰذا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت، خود حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا، نظر بد کی وجہ سے نقصان کا پہنچنا برحق ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تاثیر رکھی ہے، اس سے اتنے بڑے نقصان بھی ہو سکتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کسی چیز کے اندر تقدیر کو شکست دینے کی طاقت تھی تو وہ نظر بد کے اندر تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نظر تقدیر کو شکست دینے کی اگر کسی کے اندر طاقت تھی، سبقت لے جانے کی اگر طاقت تھی، تو وہ کس کو تھی؟ نظر بد کے اندر تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، نظر بد کو بھی تقدیر کے تابع اللہ نے کر دیا کہ ایک آدمی کی زندگی میں نقصان آتا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نظر بد کے راستے سے آتا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ نظر بد کی خطرناکی کا اندازہ آپ لگائیے کہ ہم کتنے بے احتیاط. اٹھائے فیس بک پہ ڈالے، اب سناؤں تو بہت بڑی کہانی ہے ہماری. گھر میں کچھ ہوتا ڈالتے فیس بک پہ، آج میں یہ کھایا، آج گھر میں بیٹا ہوا، میں یہ گھر خریدا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ پوری کہانی. ہم ہیں اکبر باغ میں، معلوم ہوتا امریکہ میں، ہمارا حاسد اگر امریکہ میں بیٹھا ہے تو معلوم ہو جاتا اس کو. یہ ہے ہمارا حال. ایک تو یہ لوگوں کے اندر دکھاوے کی جو عادت آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر چیز کو دکھانا، اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. اور آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیے نظر بد کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بد کا نقصان انسانوں کو ہوتا ہے، جانوروں کو ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے سمجھ لیجئے اس کی خطرناکی. انسانوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کو نظر بد اگر لگ جائے تو آدمی بیمار پڑ سکتا ہے، آدمی بیمار پڑ سکتا ہے. امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن نسائی میں، صحیح روایت ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کا سفر کر رہے تھے.
راستے میں جوحفہ نامی مقام پر ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا کہ کچھ کھائیں پیئیں غسل کر لے. راستے میں پڑاؤ کیا. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ راستے میں میں نے نہانے کا ارادہ کیا اور میں نہانے لگا. جو بھی سطر کو باندھ کر وہ نہانے لگے. اب حضرت سہل بن حنیف یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. روایت میں آتا کہ بڑے گورے تھے اور ان کی جلد بھی بڑی خوبصورت تھی. بڑے خوبصورت صحابی تھے. تو اب یہ جب نہا رہے تھے تو ایک صحابی ہے جن کا نام عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت سہل بن حنیف پر پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ما رأیتک الیوم ولا ازرا. کہنے لگے کہ یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے کسی پردہ نشین خاتون کا بھی میں نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی. یعنی بڑے خوبصورت تھے وہ. یہ کہنا تھا حضرت عامر ابن ربیعہ کا کہ دھڑام سے فواقع مکانہ. کہتے ہیں صحابی کہ جیسے انہوں نے دیکھ کر یہ کلمات کہیں اور بارک اللہ کے الفاظ ان کے زبان سے نہیں نکلے تو حضرت عامر ابن ربیعہ کی نظر کا اثر حضرت سہل بن حنیف پر اتنا سخت پڑا کہ وہیں پر دھڑام سے گر گئے ہو. اور یہاں تک کہ انہیں اٹھا نہیں جا رہا تھا. اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے. وہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے. صحابہ نے جا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا اللہ کے نبی سہل کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں, حالانکہ اچھے خاصے صحت مند تھے. بس ان کا یہ واقعہ ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کسی کو جانتے ہو جنہوں نے سہل بن حنیف کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ اور اللہ کے نبی جانتے تھے کہ سہل بن حنیف خوبصورت صحابی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی عامر بن ربیعہ نے ایسا ایسا کہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, ناراض ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا الا ما یقتل احدکم صاحبہ, کیا تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے نظر سے؟ تم نے بارک اللہ کے الفاظ کیوں اپنے زبان سے نہیں نکالے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. تو پہلی چیز کیا معلوم ہوئی؟ آدمی بیمار پڑ سکتا ہے اور آدمی ترقی سے اونچائی سے گر سکتا ہے. طبرانی کی صحیح روایت ہے, حضرت ابو ذر الغفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اونچے پہاڑ پر چڑھ جائے, اگر کوئی اس کا حاسد اس کو نظر لگا دے اور وہ اس کی نظر مقدر میں ہو جائے تو اس اونچے پہاڑ سے بھی وہ آدمی گر سکتا. میں ڈرا رہا ہوں نہیں, پہلے سمجھ جائیے مسئلے کو. یہ ساری حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ وہ فیس بک واٹس ایپ کا چکر ختم ہونا ہمارا. پوری بات سمجھیے اچھے سے کیسے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا. یہاں تک کہ صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر, کہ نظر بد کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ نظر بد ایک آدمی کو قبر کے اندر بھی پہنچا سکتی ہے, مر سکتا ہے آدمی. بلکہ اتنا ہی نہیں, صحیح الجامع کی اسی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرتہ بالعین, میری امت میں اللہ کے تقدیر کے فیصلے کے بعد اگر میری امت کی ایک بڑی تعداد اگر کسی وجہ سے مرے گی تو وہ نظر بد کی وجہ سے مرے گی. صحیح روایت, حسن درجے کی روایت, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. یہاں تک کہ جانوروں پر نظر بد کا اثر ہوتا ہے جناب. اسی صحیح الجامع کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نظر بد ایک اونٹ کو بھی لگ جائے تو نظر بد ایک اونٹ کو ہانڈی تک, دیگچے تک پہنچا دیتی ہے. یعنی ایسے بیمار پڑتا ہے وہ اونٹ, یا تو مرنے چھوڑو یا تو اس کی دعوت کر کے لوگوں کو کھلاؤ. اس حد تک اونٹ جیسے جانور پر بھی اثر ہوتا ہے. بلکہ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے, صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے. اگر ایک اونچے پہاڑ کو بھی کوئی حاسدانہ نظر سے دیکھ لے تو اونچا پہاڑ بھی گر سکتا ہے. حسن درجے کی روایت ہے. یہ حقائق ہے جناب. یہ جو احادیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو معلوم کیا ہوا کہ نظر بد کا معاملہ اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا, اس کو چھپانا بہت ضروری ہے. ورنہ ہم بہت سارے, اور ہماری زندگی میں یہی ہے, کئی بیماریاں, کئی مصیبتیں, کئی مسائل نظر بد کی وجہ سے کہ ہم اپنی نعمتوں کو چھپاتے نہیں. ہم خواہش آج لوگوں کے اندر ایسی ہو کہ نعمت کو بتانا, یہ ایک عجیب چکر چل پڑا ہے. اور ذرا آگے بڑی مختصر سے علاج کی طرف ہم آتے ہیں. اور ایک بات, آپ تیسری بات یہاں پر یاد رکھیے, نظر بد صرف انسانوں کی نہیں لگتی بلکہ جنات کی بھی نظر بد لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, یہ ابلیس اور اس کے چیلے تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم تو جنات کو نہیں دیکھ سکتے, تو دیکھتے ہیں, تو کیا صرف دیکھتے ہیں ہم کو,
اللہ کے نبی نے فرمایا نظر بھی لگاتے ہیں جنات. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے, دیکھا کہ میری گھر میں ایک لڑکی ہے, اس کے چہرے پر فی وجہہا صفحۃ, کہتی ہیں کہ اس کے چہرے پر سرخی مائل پھنسیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا رقیہ کرو, اس پر دم کرو, کیونکہ اسے جنات کی نظر لگی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کو جنات کی نظر لگی ہے, اس کا رقیہ کرو, اس پر دم کر کر اس کو دم کیا کرو, اس کا رقیہ کرو. تو معلوم کیا ہوا کہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے. اور چوتھی بات, پانچویں بات آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر بچوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جو بیمار پڑتے ہیں, اچانک ان کے اندر جو چینجز آ جاتے ہیں, وہ اکثر یاد رکھیے وہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اب وہ کالا ٹیکا لگانے سے وہ ہو جاتی نہیں نظر. وہ جو احتیاطی تدابیر اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں, ابھی سناتا ہوں میں آپ کو, اس کو اختیار کریے تو تبھی یہ نظر سے ہم بچ سکتے ہیں. تو بچوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس آئے, ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کا نظر بد کا رقیہ نہیں کیا؟ نظر بد کی دعائیں پڑھ کر تم نے اس پر پھونک نہیں ماری؟ کیونکہ نظر بد کی وجہ سے اکثر بچے رویا کرتے ہیں. اور دوسرے مسائل بھی بچوں کے جو ہوتے ہیں, عموماً بچے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کی نظر, اور ہمارے معاشرے میں تو بارک اللہ برکت کے الفاظ کا رواج تو ہے ہی نہیں, دعائیہ کلمات کا. تو لہٰذا اب آ جائیے علاج کی طرف. وقت ختم ہو رہا ہے. بات اختصار کے ساتھ کہ اب اتنی ساری باتیں آئیں تو اب کرنا تو کیا کرنا, اتنی دیر سے تو آپ ڈرا رہے تھے, اب حل بھی بتلائیے. تو چلیے حل کی طرف ہم جاتے ہیں. حل کیا ہے جناب؟ حل بڑا آسان ہے. سب سے پہلا حل, نظر بد سے ہم پیشگی طور پر بچنا چاہتے ہیں, محفوظ رہنا چاہتے ہیں, تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر حاسدوں کی نظر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. سلسلہ صحیحہ کی صحیح روایت ہے. تو نعمتوں کو سب سے پہلا کیا ہے؟ آپ کی نعمت ہے, اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے, تو لوگوں کو بتاتے مت پھرو میں فلاں میں گاڑی لے لیا. جو چیز دکھنے والی ہے اس پر آپ کو روکا نہیں جا رہا, لیکن خاص طور پر آپ نہیں دیکھنے والے کو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ, جیسا میں نے بتایا, فیس بک پہ آ رہا ہے, واٹس ایپ پہ آ رہا ہے, سب چیزیں آپ ڈال رہے ہیں, چھوٹی سی نعمت بھی آ رہی تو آپ بتا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نعمت والے کا حاسد ہوتا ہے اور اس پر نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں, لہٰذا اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ ہم اپنی نعمتوں کو چھپا کر کیا کریں؟ اپنے آپ کو حاسدوں کی نظر سے, نظر بد سے محفوظ رکھیں. دوسری بات, اگر ہم نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے اوقات نظر بد کا معاملہ یہ ہے کہ کون ہم کو نظر لگا رہے ہم کیا پتا. انسانوں سے بچیں گے تو جنات تو لگا دیں گے. تو پھر کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم مکمل اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایک آدمی کا اللہ سے گہرا تعلق ہوگا, اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, اور خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرتا رہے گا, اور رقیہ کی دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے گا, تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت میں فرمایا سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, ان تینوں سورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا معوذات ہے. کیا فرمایا؟ یہ معوذات ہیں, یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان تین صورتوں کے ذریعے سے ایک آدمی جادو, جنات اور نظر بد سے جو اللہ کی پناہ مانگتا ہے, اس جیسے کلمات اور کوئی کلمات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین صورتیں جو ہیں, کس کو یاد نہیں رہتا یہ؟ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ آپ ملا لیں. اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی, کہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ دم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے, اس میں کیا ہے؟ میں اے اللہ اعیذکما, تم دونوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں, بکلمات اللہ التامہ, اللہ کے کامل پورے کلمات کے ذریعے سے, من کل شیطان, ہر شیطان کے مقابلے میں, ہر تکلیف پہنچانے والے جانور کے مقابلے میں, اور ہر ملامت
تکلیف دینے والی نظر کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کتنے جامع الفاظ ہیں. اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں بھی کتنی جامع آیتیں ہیں جو اللہ کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں. ان کا آپ پہلے سے اہتمام کریے. اور نمبر 3 جس کا ہم کو اہتمام کرنا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں یہیں پر، وہ یہ کہ معاشرے میں اویئرنیس لانا چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نعمت دیکھیں تو بارک اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے. یہ سب چھوڑنا، ہم ابا اما فلاں افو کیا کیا ہے، عجیب ایک فہرست ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے الفاظ ہیں. یہ الفاظ نہیں، پہلے ہم بارک اللہ فیک. کسی کی نعمت دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے عامر ابن ربیعہ سے کہا کیوں تم نے سہل بن حنیف کو دیکھا تو اللہ بارک کا، بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تم کو بارک اللہ کہنا چاہیے. کسی بھی نعمت کو ہم دیکھتے ہیں تو بارک اللہ کہنا. اپنی نعمت کو دیکھتے ہیں تو کیا کہنا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں. یہ نہیں، بارک اللہ فیک. محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھیں آپ تو آپ بارک اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں. آپ بارک اللہ فیک بولیے، بارک اللہ علیک بولیے، ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالیے. اپنی نعمت دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے کہ میں نے کما لیا، اس لیے اس کی نسبت کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے جو چاہا، اللہ کی طاقت ہی اصل ہے، میں نے کچھ کمال نہیں کیا. وہاں اپنی عقل کا انکار ہے وہاں پر، اور وہاں پر برکت کے الفاظ ہے، برکت کے کلمات ہے. اب اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کو نظر بد لگ ہی گئی ہے تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 علاج شریعت نے بتلائے ہیں. ایک علاج یہ ہے کہ نظر لگانے والا معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے نظر لگائی ہے. کیسے معلوم ہوگا جناب؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں آتا ہے اور اس کے کلمات کہنے سے اکثر بچے بیمار پڑ رہے ہیں. 1 سے 2-3 مرتبہ ایسا اتفاق ہو گیا. تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہے کہ فلاں نے ہی نظر لگائی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. کیا کرنے کا؟ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. اگر نظر لگ چکی ہے، اگر تمہاری نظر لگی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو. اور حضرت عامر ابن ربیعہ سے اللہ کے نبی نے کہا وضو کرو، اپنے جسم کے اعضاء کو دھو، غسل کرو. اور ایک ٹب میں جمع کیا گیا اور وہ پانی حضرت سہل بن حنیف پر اونڈیلا گیا تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جو اٹھ نہیں سک رہے تھے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکل گئے. تو معلوم ہوا، پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے جناب یہ، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے ایک. اور یہ بھی دیکھ سمجھ کے کرنا. آج کل لوگوں میں لڑائی جھگڑا بہت ہے، غسل کرو بولے تو پھر کہیں آخری غسل کا مسئلہ نہ آ جائے وہاں پہ. یہی ہوتا نا، ایک دوسرے کی جان کے در پہ مجھے غسل کرو بولتے. تو دیکھ سمجھ کر، اگر سمجھدار آدمی ہے جس کے پاس شریعت کی اہمیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت ہے، تو پھر بولیے کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ غسل کریے، پھر وہ پانی آپ انڈیل دیجیے. لیکن مسئلہ ویسا نہیں ہے تو پھر بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو خاموش بیٹھ جائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ رقیہ کی جو دعائیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، معوذتین ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، مختلف قسم کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کر کے دم کریے. اور ہمیشہ پھر جو احتیاطات بتائے گئے ہیں، نعمت کو چھپا کے رکھیے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، اللہ کے ذکر میں زندگی کو لگائیے، اور یہ سارے احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ضرور اللہ تعالی ہمیں نظر بد کے نقصانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو نظر بد کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں جتنی تعلیمات ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسد کی بیماری سے بچائے اور نظر بد کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ ان کے بچوں پر رحم فرمائے، ان کی عورتوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی دین کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اہل فلسطین کو بھی اپنے دین کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کی اصلاح کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنے
کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.